सूरत माइदा आयत नंबर 54। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह। ऐ ईमान वालों, तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह अन करीब ऐसे लोग ले आएगा कि वो उनसे मोहब्बत करेगा और वो उससे मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। मोमनों पर नरम होंगे, काफिरों पर बहुत सख्त होंगे। युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो उसे देता है जिसको चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसअत वाला भी है और सब कुछ जानने वाला भी है। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त से है जब कुछ भी नहीं था, और उस वक्त तक रहेगा जब ये दुनिया जब तक कायम है। उसके बाद जब ये दुनिया दोबारा खड़ी होगी, दुनिया के लोगों को दोबारा उठाएगा, वो उस वक्त भी होगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माजी, हाल, मुस्तकबिल सब मामलों को जानता है। कौन सी सिफ़त ऐसी है, कौन सी ज़ात ऐसी है जिसके अंदर ये सिफ़त हो कि वो माजी के मुतल्लिक भी जानता हो कि कल क्या हुआ था, आगे कल क्या होगा और आज क्या होना है। ये सिर्फ़ अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता। तो अल्लाह तबारक व तआला पहले से ही जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बहुत से लोग इस्लाम से मुर्तद हो जाएंगे, यानी इस्लाम का इनकार करके काफिर हो जाएंगे, मुनकर हो जाएंगे, इस्लाम का इनकार कर देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ही ये आयत नाजिल कर दी ताकि जो कोई उस वक्त मुर्तद हो जाए तो उनके मामले में क्या किया जाए, ये अल्लाह पहले से ही बता रहा है। बहुत से अरब कबाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लाम से मुर्तद हो गए। आइंदा के मुतल्लिक अल्लाह ने ये आयत पहले ही नाजिल कर दी कि जब नबी फ़ौत हुए तो 3 मकामात मक्का, मदीना और बहरीन के अलावा तमाम ममालिक से अरब कबाइल के मुर्तद होने की खबरें आने लगीं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सिर्फ 3 ऐसे शहर थे जो बच गए थे जहाँ पे लोग मुर्तद नहीं हुए थे। बाकी बहुत से शहर ऐसे थे जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद लोगों के मुर्तद होने की खबरें आने लगी थी। वो कहते थे कि हम नमाज़ पढ़ेंगे लेकिन ज़कात अदा नहीं करेंगे। इस वक्त अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन मुर्तदीन से जिहाद किया। यानी मुर्तद कैसे हुए थे, ये नहीं था कि सारा ही इस्लाम से इनकार कर दिया था, बल्कि नमाज़ पढ़ते थे लेकिन ज़कात अदा नहीं करते थे। ज़कात का इनकार कर दिया कि हम ज़कात अदा नहीं करेंगे। तो अबू बकर सदीक़ ने उनके बारे में क्या किया, जिहाद किया। इस फितने इर्तिदाद का खात्मा जिनके हाथों में होना था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी यहाँ पर 5 सिफ़ात बयान की हैं कि ऐसे लोगों का फितना, ऐसे लोग जो मुर्तद हो जाएंगे, उनको ख़त्म होने के लिए, ख़त्म करने के लिए कौन से लोग खड़े होंगे जो उनके साथ जिहाद करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ 5 किस्म के औसाफ बताए कि उनमें वो 5 औसाफ पाए जाएंगे। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में कह रहे हैं वो ये है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। यानी ऐसे लोग जो मुर्तदीन का मुकाबला करेंगे, उनमें कौन सी सिफ़त होगी कि वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेंगे। यानी ना सिर्फ वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे बल्कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा। इसके बारे में हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए जिब्राइल, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे जिब्राइल भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर जिब्राइल आसमान वालों फरिश्तों में मनादी करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। सबसे पहले किसने मोहब्बत की, अल्लाह ने। अल्लाह के बाद अल्लाह ने किसको मोहब्बत करने का हुक्म दिया, जिब्राइल को। जिब्राइल ने फिर आगे किसको हुक्म दिया,
آسمان کے فرشتوں میں اعلان کیا کہ آپ بھی اس بندے سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والوں نے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دی۔ پھر اس شخص کے لیے قبول عام رکھ دیا جاتا ہے، یعنی زمین والے لوگوں پر بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس بندے سے محبت کرو، تو زمین کے لوگ بھی اس سے محبت کرنا لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ سے محبت، یعنی اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو ارد گرد کے لوگ کہیں کہ ہمیں آپ سے انس ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ چیز ڈال دی، اس لیے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو کہ ارتداد کرنے والے، مرتد انکار کرنے والوں کے مقابلے میں جنہوں نے جہاد کیا ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہوگی۔ دوسری صفت کیا ہوگی؟ کہ یہ مومنین کے لیے نرم دل ہوں گے، یعنی مومن لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوگا؟ یہ نرمی اختیار کریں گے، اخلاق ان کا نرم ہوگا، اچھے انداز میں ان سے بات کریں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ کافروں کے مقابلے میں یہ کیا ہوں گے؟ سخت ہوں گے، یعنی کافر کے معاملے میں کوئی رعایت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ان کے بارے میں کیا ہوں گے؟ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی ڈیل نہیں دیں گے۔ چوتھی صفت ان کے اندر یہ ہوگی کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ اور پانچویں صفت یہ ہوگی کہ اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، شریعت کے معاملے میں اگر انہیں کوئی ڈرائے گا، کوئی ملامت کرے گا تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ نہیں ڈریں گے، یہ اپنا کام جاری و ساری رکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کہا تم جہاد نہیں کرو تو یہ رک جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ کسی نے ملامت کی کہ تم تو مولوی بن گئے، اللہ والے بن گئے، یہ فلانے ٹائپ کے ہو گئے تو یہ اپنے جہاد سے رک جائیں گے، نہیں، بلکہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ نہیں ڈریں گے۔ اگر آج بھی ہم دیکھیں تو یہ اوصاف ایسے لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ مرتدین کا، ارتداد کرنے والوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے اندر جھانکیں کہ آپ کے اندر کیا یہ پانچوں صفات موجود ہیں۔ سب سے پہلی صفت، اللہ سے آپ کو محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو کیا اس کا نتیجہ آپ کو نظر آیا کہ زمین کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنا، آپ سے محبت کرنا شروع کر دی؟ تو کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو واقعی آپ اللہ کو بھی پسند ہیں۔ دوسری چیز، آپ مومنوں کے لیے نرم خو ہو جائیں گے، اور کافروں کا جب معاملہ آئے گا تو آپ سختی اختیار کریں گے۔ کافروں کے مقابلے میں آپ سخت جذبات رکھیں گے کہ ان کے لیے لڑائی کا حکم ملے تو لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ چوتھی چیز، اللہ کے راستے میں آپ بھی جہاد کرنے والوں کا ساتھ دیں گے۔ اور پانچویں چیز، جب کوئی آپ کو ڈرائے گا، ملامت کرے گا، روکے گا کہ تم نے کون سا رویہ اختیار کر لیا، کون سی جماعت میں شامل ہو گئے، کیسے تم بن گئے، تو آپ کو ان کی ملامت سے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ یہ وہ 5 صفات ہیں ان لوگوں کے اندر جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو فتنہ ارتداد کو ختم کریں گے۔ فتنہ ارتداد کیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے جو کہیں گے ہم نبی ہیں، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ کیسے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ یعنی کس نے خواب دیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ اس بات سے مجھے فکر لاحق ہوئی جب نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے تو ان اس بات سے فکر لاحق ہوئی، پھر خواب ہی میں مجھے بتایا گیا، کہا گیا کہ ان پر پھونک مارو، یعنی ان سونے کے کنگنوں پر پھونک مارو۔ میں نے پھونک ماری تو دونوں سونے کے کنگن اڑ گئے۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ میرے بعد 2 جھوٹے نبیاں نکلیں گے، ان میں سے ایک اسود انسی ہوگا اور دوسرا مسلمہ کذاب یعنی یمامہ والا ہوگا۔ تو یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جھوٹے نبی بن کر دعوے دار بنے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ تو ان کا مقابلہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ کیسے کیا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کیا تھا۔
حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا وحشی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمہ کذاب نے خروج کیا، یعنی مسلمہ کذاب نے اپنے آپ کو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ دار کیا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی مسلمانوں کے پاس چلوں، شاید مسلمہ کو مار کر حمزہ کا بدلہ اتار سکوں۔ وحشی نے کہا، یعنی وحشی کون تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس دور میں جب حضرت حمزہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، چچا کو شہید کیا تھا۔ کیسے شہید کیا تھا؟ کہ ان کی بہن صفیہ نے ان کو پہچانا تھا، ان کے اعضاء الگ الگ کر دیے تھے۔ اور یہ کس نے کہا تھا ان کو اعضاء الگ الگ کرنے کے لیے؟ وحشی ایک شخص کا نام ہے، اس وقت یہ کافروں میں تھا، اس کو اس نے کہا تھا کہ تم نے ابو حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، اور انہوں نے ابو حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ اب یہ دوڑ آ گیا کس کا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا۔ نبی کے دور میں جہاد کے میدان میں حضرت ابو حمزہ کو جب قتل کیا تھا تو تب یہ کافر تھے۔ ابو بکر کے دور میں جب مسلمہ کذاب نبی بننے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو کہتے ہیں اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ میں مسلمان ہو چکا تھا۔ تو ویسے کہتے ہیں کہ میں نے جب سنا کہ مسلمہ کذاب جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی مسلمانوں کے پاس چلوں، شاید کہ مسلمہ کو مار کر حمزہ کا بدلہ اتار سکوں، یعنی مجھ سے جو حضرت ابو حمزہ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا اس کا بدلہ اتار سکوں۔ وحشی نے کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نکلا جو سیدنا ابو بکر کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اور اس سے جنگ کے واقعات سب کو معلوم تھے۔ الغرض میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسلمہ ایک دیوار کے شگاف میں کھڑا ہے، گویا کہ خاکستری رنگ کا اونٹ ہے اور پریشان سر ہے۔ میں نے اس پر بھی اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا جو اس کی چھاتی کے درمیان لگ کر اس کے دونوں کندھوں کے آر پار ہو گیا۔ پھر مسلمہ کی طرف ایک انصاری نے دوڑ کر اس کی کھوپڑی سر پر تلوار مارنے سے جدا کر دی۔ یعنی یہ اب دیکھ لیں، مسلمہ کذاب کو مارنے کے لیے سب سے پہلے کس نے نیزہ چلایا؟ وحشی نے نیزہ چلایا، اور وہ نیزہ کہاں لگا؟ سینے پہ لگا، دونوں کندھوں کے آر پار ہو گیا، اور پھر بعد میں انصاری صحابی نے ان کے سر پر تیر مار کر ان کی کھوپڑی کو اڑا دیا تھا۔ جو بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کو ایسے ہی مار ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا اس دور کا فتنہ ارتداد، جو کہ نبی کے بعد ایسے بہت سے کھڑے ہوئے، اور آج بھی کئی لوگ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، تو ان کا انجام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 5 صفات ہیں یہ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ 5 صفات عطا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محب بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر کہ ہمیں کون سا ایسا عمل کرنا ہوگا کہ ہم بھی اللہ کو پیارے لگنے لگ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ کے دوست سے کوئی دشمنی کرے گا اس سے اللہ کا بھی اعلان جنگ ہوگا، اور میرے بندے کا میرا عائد کردہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو فرائض رکھ دی ہیں، روزہ، صدقہ، نماز، ٹھیک ہے، یہ فرائض کیا ہیں؟ ان کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی اب سب سے پہلی چیز آپ کیا کریں؟ نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ وضو کیا ہے، وضو کے نفل پڑھ لیں۔ رات کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو 2 نفل اور بھی پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز میں وتر سے پہلے 2 نفل 4 نفل پڑھ لیں، اور آپ اشراق کے نفلوں کا اہتمام کریں۔ آپ دن میں بھی چلتے پھرتے آپ کا دل کیا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو سب سے پہلی چیز جو یہاں حدیث میں بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی ہم نوافل کو زیادہ پڑھیں گے تو اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے وہ عطا کر دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے کسی چیز
سے پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دے دیتا ہوں. یعنی اس بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے جس بندے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے. اور دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہی بتائی گئی کہ فرائض جو آپ کے اوپر ہیں ان کو آپ کریں اور اس کے بعد نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست نبی اکرم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا ہے. یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں 7 کاموں کرنے کا حکم دیا ہے. نمبر 1، میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب بھی ملے اور اللہ رب العزت ہم پر انعامات کی بارش بھی کرے تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب ترین رہوں. میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھوں اور اپنے سے بالا تر کی طرف نہ دیکھوں. میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں خواہ وہ مجھ سے قطع رحمی کیوں نہ کریں. میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں. میں حق بات کہوں خواہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں. اور یہ کہ میں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں کیونکہ ان کلمات کو عرش الہی کے خزانے سے نازل کیا گیا ہے. تو یہ عرش الہی کے خزانے ہیں جو آپ کو دیے جا رہا ہے. وہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا ہے. جب یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا ہے تو اس کا سوال جواب صورت میں کسی نے کیا کہ پھر ہم کس کو دوست بنائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی کے لیے جن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے وہ کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست بناتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، رکوع یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ایسے لوگوں سے دوستی کی جا سکتی ہے. ان سے ہٹ کر لوگوں سے دوستی نہیں کی جا سکتی. 7 باتوں کا جو حکم ہے کتنے لکھے ہیں؟ 1 2 لکھے. مسکینوں سے محبت کروں، ان کے قریب رہوں، اپنے سے کم تر کو دیکھوں، اپنے سے بالا تر کی طرف نہ دیکھوں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں خواہ وہ مجھ سے قطع تلقی بھی کیوں نہ کریں. میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں، میں حق بات کہوں چاہے کڑوی کیوں نہ ہو. میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں اور کثرت کے ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لے آئے ہیں تو یقیناً یہ اللہ کا گروہ ہیں. حزب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا گروہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارا دوستی کا گروپ ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کا گروپ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ میرے گروپ میں جو شامل ہوتا ہے اس میں صرف کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھتے ہیں. تو یہ اللہ کا گروپ بن جاتا ہے، اللہ کا گروہ بن جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کہتا ہے یہی وہ گروہ ہے جو کافروں پہ ہمیشہ غالب رہے گا. یعنی کس صورت میں؟ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو اس صورت میں یہ لوگ وہ ہیں جو کافروں کے اوپر بھی ہمیشہ غالب رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور کفار کو دوست نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ اور ان مشرکین کی دوستی سے نفرت دلا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ نفرت کرو، ایسے لوگوں سے آپ محبت یا دوستی نہ کرو جو دنیا کی سب سے افضل چیز یعنی اسلامی شریعت مطہرہ کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی جو دین کا مذاق اڑائے ان کے ساتھ دوستی نہیں کی جا سکتی.
وہ دین کا مزاق کیسے اڑاتے ہیں؟ کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مصنون لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی حدود کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کسی کو نماز سنت کے مطابق پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہودی ہیں، مشرک ہیں، نصارہ ہیں، اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ تم دوستی نہیں رکھو، بلکہ یہ سارے کون ہیں؟ کافروں کے دوست ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ جو شخص پیدائش، نکاح اور موت کے وقت کفار جیسی خصوصی رسمیں، یعنی کسی کے پیدا ہونے پر بھی کفار کی رسمیں کرنا، نکاح کے موقع پر بھی کفار کی رسمیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ موت کے وقت بھی کافروں جیسی رسمیں کرنا، اور ان کا ساتھ دیتا ہے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسے لوگ دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے نکاح کے اوپر کفار کی رسمیں ہوتی ہیں، جن کے پیدائش کے موقع پر بھی کفار کی رسمیں ہوتی ہیں، جن کے مرنے پر بھی کفار کی رسمیں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ایسی رسمیں نہ کرے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی خلاف شریعت کام دیکھے، کہیں پہ گانے چل رہے ہیں، کہیں پہ مہندی کی رسمیں ہو رہی ہیں، سالگرہ کی رسمیں ہو رہی ہیں، یا کوئی ایسا ایونٹ ہے جو آپ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف کیا ہے؟ تم میں سے جب کوئی ایسا ایونٹ دیکھے جو خلاف شریعت ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے۔ اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے کہے کہ یہ غلط ہے، اور اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو دل میں اس کو برا جان لے، یہ اس سے بیزار ہو جائے کہ یہ کام بہت غلط ہے، میں ایسا کام نہیں کروں گا، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، جو دل میں اس کو برا جانا۔ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنا۔ اور سب سے کم تر کیا ہے؟ دل میں اس کو بیزار ہو کر کہنا کہ نہیں میں تو ایسا کام نہیں کروں گا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر یہ بھی انسان کے اندر نہ ہو تو پھر وہ مسلمان کے دائرے میں بھی نہیں ہے، وہ منافق کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ وَإِذَا نَادِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو تو اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یعنی اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا بتایا کہ عقل اور علم والوں کے لیے سب سے افضل عمل نماز ہے۔ عمل جو ہے نماز ہے۔ اب اس نماز کے حوالے سے ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اذان تم دیتے ہو تو اسے بھی یہ ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں، اذان کی طرف توجہ نہیں لگاتے، اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ہنسی فریب میں، مذاق میں اتنے مشغول رہتے ہیں، اور تمسخر سے اس کے الفاظ بدلتے ہیں، یعنی اذان کے الفاظوں کو بھی بدل ڈالتے ہیں، اس پر آوازیں کستے ہیں، شور اور ہنگامہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی اذان کا ادب ہے، احترام ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو خاموشی کے ساتھ اذان سنی جائے، اس کے سیم ورڈز ویسے دہرائے جائیں، اور اذان جب مکمل ہو جائے تو آخر میں دعا کا اہتمام کیا جائے، درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے لازم چیز ہے۔ اگر وہ اذان سن کر بھی اپنے ہنسی مذاق نہیں چھوڑتا، تمسخر اڑانے والوں میں لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیا ہوا اذان ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوا، ہم تو باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اذان کا مذاق اڑانا۔ ایسا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت منع کر رہا ہے کہ اس پہ آوازیں بھی نہ کسیں، شور ہنگامہ بھی نہ کریں، بلکہ خاموشی اختیار کریں۔ آپ میں سے کس کس کے گھر میں اذان ہو اور خاموشی ہو جاتی ہے؟ اذان کا جواب دیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، اور اگر نہیں ہوتا تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ شور ہنگامہ جو کر رہے ہیں اذان کے اوپر، یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، جو شور ہنگامہ کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، یہ سمجھ نہیں رکھتے، اللہ کی عبادت اور اس کی شریعت کو نہیں سمجھتے۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے کیا ہیں؟ پیروکار ہیں، شیطان کے دوست ہیں، اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ شیطان کو بھی اذان کی آواز برداشت نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب اذان سنتا ہے تو وہ بھاگ اٹھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے تاکہ اذان کو سن نہ سکے،
تاہم جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے اقامت ہونے لگتی ہے تو پھر وہ بھاگ اٹھتا ہے۔ تاہم جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے اور نماز پڑھنے والے آدمی کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں کام یاد کرو، فلاں معاملہ یاد کرو، اسے بھولی بھالی باتیں یاد دلاتا ہے جن کا اس سے خیال پہلے نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ نماز میں وہ انہی باتوں کو سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یا میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا ہے، اور ہم نے شیطان کے پیروکار نہیں بننا۔ اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے، توجہ پیدا کرنی ہے۔ اگر ہم توجہ پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے اور شیطان ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا رہا کہ یہ کام بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، موبائل بھی چلانا ہے، ٹی وی بھی دیکھنا ہے، ڈرامہ بھی دیکھنا ہے، جلدی کرو پھر یہ گھر کے کام کرنے ہیں، کھانا کھانا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح کی سوچیں جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو یہ کون ڈال رہا ہے؟ شیطان ڈال رہا ہے۔ آپ نے شیطان کے ان وسوسوں سے بچنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بتایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں نماز میں شیطانی خیالات آئیں، وسوسے آئیں، تو تم بائیں طرف تھوڑا سا چہرہ ایسے کر کے، یعنی یہ نہیں پوری نظریں پھیریں گے، بائیں طرف تھوڑا سا اپنے چہرے کا رخ پھیر کر تھو تھو کر دیں گے۔ اس طرح کرنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور وہ خیالات اور وسوسے نہیں ڈالتا۔ یعنی پورا چہرہ نہیں گھمانا آپ نے، نماز میں آپ جب ایسے کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے کر کے تھو تھو کر لینا ہے تاکہ شیطان آپ کے خیالات سے دور ہو جائے۔ اور شروع میں جب آپ تعوذ پڑھیں گے اپنی توجہ مسلسل اس چیز کی طرف رکھیں گے کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ان دو خیالات کو جب رکھیں گے تو شیطانی خیالات نہیں آئیں گے۔ جب یہ دونوں خیالات نہیں ہوں گے تو پھر آٹومیٹکلی شیطانی خیالات آئیں گے جو آپ کی نماز کو خراب کریں گے، اور شیطان کوشش ہی یہی کرتا ہے کہ اول تو بندہ نماز پڑھے ہی نہیں، اور اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہ ہو، اس لیے اس کو وسوسے دلاتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے نماز کے بعد دعا پڑھنی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اللہ ہماری اس نماز کو قبول کر لے۔ کوئی بھی نیکی کا عمل کرے اس کے بعد یہ قبولیت کی دعا ضرور کرے۔ وتقبل منی، وہ بھی کہا کرتے تھے، حضرت زکریا نے جب دعا کی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا بیٹا مانگنے کے ساتھ ہی، وتقبل منی، اے اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ اپنی عبادات کو قبولیت کے لیے اس دعا کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ نیچے بھیج کے بعد